अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की नैब के सामने पेशी जाली अकाउंट्स केस में। इसके अलावा पीपल्स पार्टी कल से ट्रेड मार्च का आगाज कर रही है। और क्या हो सकता है कि हुकूमत गैस की कीमतों में एक बार फिर इजाफा करे। ये भी बता दूं कि हमने आज अपना सवाल जो है और आज का पोल, उसका सवाल क्या है, क्या हुकूमत को गैस की कीमतों में इजाफे की इजाज़त देनी चाहिए या नहीं। ये गैस कंपनियों की जानिब से तजवीज़ दी गई थी। 3 ऑप्शंस हैं, हाँ, ना या मालूम नहीं। हमारे ट्विटर हैंडल पे ये पोल मौजूद है, ज़रूर वोट कीजिएगा। आपको नताइज बताएंगे प्रोग्राम के आखिर में। लेकिन प्रोग्राम का अब आगाज़ करते हैं बाकायदा से। अपने मेहमानों का तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद होंगे खुर्रम दस्तगीर खान साहब, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सुमसान बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं और वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर चौधरी मंजूर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। पहले चौधरी मंजूर साहब, पहले आपसे शुरू करना चाहूंगी। एक क्लिप सुनवाना चाहती हूँ आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चीफ मिनिस्टर सिंध ने, उस हवाले से फिर सवाल करूंगी। क्लिप सुन लीजिएगा। इधर इन्वेस्टिगेट करना पिंडी में, जबकि केस के सारे लोग कराची में मौजूद हैं। जो अलेज्ड क्राइम जिसे कह रहे हैं वो भी कराची या सिंध में हुआ है। पिंडी से हमारे पुरानी एक्सपीरियंस कोई अच्छा नहीं है। ये सारी चीजें तो मेरे ख्याल है नैब को थोड़ा अंडर प्रेशर कर। हमारा सवाल ये है कि आज आप 4 चीफ मिनिस्टर्स में से एक चीफ मिनिस्टर को, एक सूबे के वजीर आला को इस्लामाबाद में बुला के क्या मैसेज देना चाहते? मुकदमा सिंध का है, वाहिद सिंध में है, गवाही सिंध में है। सिंध की हुकूमत को आप बुला रहे हैं, वज़रा को बुला रहे हैं, वज़रा आला को बुला रहे हैं, उनके सेक्रेटरीज को बुला रहे हैं। क्या फेडरल गवर्नमेंट अपने इन हथकंडों के जरिए सिंध की गवर्नमेंट को पैरालाइज करना चाहती है? ये मैसेज देना चाहते हैं यकजहती का? ये नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? चौधरी साहब, ये बार बार रावलपिंडी का तस्करा क्यों किया जाता है? आज मुराद अली शाह साहब ने भी किया, कायरा साहब ने भी इशारा दिया। किस तनाजुर में पिंडी की बात होती है? देखिए, 2 बुनियादी बातें हैं। जो पिंडी है उसमें दरअसल ये पहले सबसे मैंने इसको रेस किया था कि क्या आप दोबारा पिंडी बर्पा करना चाहते हैं। पिंडी बर्पा करने का मतलब ये है कि पहले भुट्टो साहब को पिंडी के अंदर फांसी दी, फिर मोहतरमा को शहीद किया और अब पीपल्स पार्टी की क़यादत को फिर एक बार यहाँ पे बुला रहे हैं। जवाब क्या दे रहे हैं जी? जवाब ये दे रहे हैं जी, वहाँ पे ख़तरा है जी। तो क्या वहाँ पे जितने लोग हैं गवाह या जो इन्वेस्टिगेटर हैं, उन सब की फैमिलीज़ और उन सब को यहाँ पे इस्लामाबाद या पंजाब में बुखारी साहब के ज़ेर साया आपने शिफ्ट कर लिया है और वो आइंदा सिंध नहीं रहेंगे? और अगर ये बात नहीं है, अगर वहीं पे रहना है, बशीर मेमन साहब ने वहीं पे इलेक्शन लड़ना है मखदूम साहिबान के ख़िलाफ़, तो फिर ये कौन सी थ्रेट है और किसने थ्रेट किया है? दूसरी बात, अगर इसी बात पे आपने आना है तो आप वहाँ पे आ जाइए। वहाँ पे से KPK की भी सारी इंक्वायरीज यहाँ पे, चूँकि किसी 5 साला हुकूमत के ख़िलाफ़ जो सबसे ज़्यादा इंक्वायरीज हैं वो PTI की हुकूमत के ख़िलाफ़ है। मसलन अगर आप उसको देखें, सुनामी ट्री को देखें, अगर आप खैबर बैंक को देखें, अगर आप एहतसाब कमीशन को देखें, अगर आप एजुकेशन के अंदर अभी जो अनर्थ हुआ है 21,000 फेक वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एनरोलमेंट थी जो अनर्थ हुई है। अगर आप इसी तरह से मालम जब्बा को देखें, अगर आप मतलब कितनी इंक्वायरीज हैं जो एक के बाद दूसरी खुलती चली जाती हैं और उन पे कोई तेज़ी नहीं है, उन पे कोई गिरफ्तारी नहीं है और किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं है। मेहरबानी करें, उनको भी यहाँ पे पिंडी शिफ्ट कर लें। चेयरमैन साहब अपनी निगरानी में, चेयरमैन नैब जो हैं वो करवाएं उनके खिलाफ भी इंक्वायरी, तो फिर हम भी कहें कि चलो एक जैसा सलूक हो रहा है। सो ऐसा नहीं है किसी अब इंक्वायरी स्टेज पे गिरफ्तारी कर ली आगा सराज दुरानी साहब की और यहाँ पे ठीक है। ये सवाल आपने क्योंकि जिक्र किया है सुमसान बुखारी साहब, सवाल बनता है कि पंजाब के स्पीकर के खिलाफ भी इंक्वायरी चल रही है। ऐसा क्यों है कि सिंध के स्पीकर को गिरफ्तार किया जाता है? जो पंजाब के स्पीकर हैं, सालों साल जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे तब से उनका केस है, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई तेजी नहीं। अमर, एक तो मेरी आवाज़ थोड़ी आहिस्ता करा दें, आप बहुत लाउड है इसमें। जी ठीक है, आप बोलिए। हाँ तो अच्छा, मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ आपसे कि ये पीपल्स पार्टी का, मैं चूँकि पीपल्स पार्टी में रहा हूँ और मेरे दोस्त हैं चौधरी साहब, पीपल्स पार्टी में एक बहुत सारा सेक्शन है जिसका एक बिल्ट इन फॉल्ट है। वो बिल्ट इन फॉल्ट है, जब ये पिंडी की बात करते हैं तो ये इन्वर्टेड कॉमर्स में किसी का नाम लेते हैं और बिला वजह लेते हैं।
دوسری گزارش یہ ہے کہ پنڈی کیا پاکستان کا حصہ نہیں؟ اگر یہ اب نیب کا یا عدالت کا کام ہے، میرا یا ان کا کام تو نہیں ہے عدالت کو یہ سجیسٹ کرے کہ کہاں پہ آپ کریں اور کہاں پہ نہ کریں. یہ ان کی مرضی ہے، یہ اپنی سجیشن ضرور دیں اس پہ کر کے. دوسرا انہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت پہ الزام کی بات کی تو کے پی والی پہ. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت پہ اگر کوئی کویسچن مارک ہوں گے بھی تو وہ سندھ کے مقابلے میں، مطلب سندھ کو میں اس طرح صوبے پہ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ میں پکا پاکستانی ہوں، میں صوبائیت میں یقین نہیں رکھتا، مگر جو حکومتیں وہاں رہی ہیں ان پہ جتنا کویسچن مارک ہے شاید کسی اور پہ نہ ہو. اور جو باقی آپ وہاں کے شہر وزٹ کر لیں سندھ کے، جا کے آپ کو نظر آ جائے گا وہاں کیا ہوتا رہا ہے کیا نہیں ہوتا رہا. تو میرا گزارش یہ ہے کہ یہ اس طرح ہمیں نیب کو، یا نیب تو میرا مطلب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، عدالتوں کو یا پنڈی جو انورٹڈ کاما یہ کہنا چاہتے ہیں، اگر ہم ان کو بیچ میں شامل نہ کریں تو بڑا بہتر ہوگا. باقی رہے گی کہ پنجاب کے سپیکر پہ انہوں نے کہا جی انکوائری چل رہی ہے، تو کس نے نیب کو ہم نے تو نہیں روکا. اب یہ اس میں پنجاب یا سندھ کی بات نہیں ہے، نیب کو پتا ہوگا کہ انکوائری کس صورتحال میں. مراد علی شاہ صاحب کو بھی خدا نخواستہ کو گرفتار تو نہیں کیا گیا، ان کو گرفتار تو نہیں کیا گیا مراد علی شاہ صاحب کو، بلکہ انہوں نے مراد علی شاہ صاحب نے آج یہ بھی کہا تھا کہ شکر ہے بلا لیا، میرا بھی وقف سن لیا گیا. لیکن چودھری صاحب دوسری جانب آج وزیر اعظم عمران خان نے کچھ صحافیوں سے بات کی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا، ان کا یہ دعویٰ تھا، جو صحافی اس اجلاس میں یا میٹنگ میں شامل تھے، ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نیب سے بچنے کے لیے رو رہے ہیں اور اپوزیشن بلیک میل کر رہی ہے. یہ ٹرین مارچ بھی بلیک میل کے طور پہ ہے، پریشر کے طور پہ ہے. چونکہ خان صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پھانسیاں کے پھندوں پہ جا کر، تختہ دار پہ جا کر کبھی نہیں روئی، اور کوڑوں کی جنکار پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے انقلاب کا رقص کیا ہے. جیلوں اور شاہی قلعوں کی کال کوٹھڑیوں میں وہاں پہ پڑے رہے ہیں، کبھی شکایت نہیں کی. یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ خود عمران خان صاحب میرے خیال 13 دن بھی جیل نہیں رہے، اور جو حالت تھی وہ سب کو پتا ہے. نہیں انہوں نے یہ ٹائم آنا ہے، ان پہ بھی آنا ہے. یہ نہیں کوئی کام نہیں کیا. ان کو تو زندگی پاک اور صاف ہے، اور ایسی کمال کی ہے کہ دنیا کے اندر مثالیں پڑی ہوئی ہیں، اور دنیا مثالیں دیتی ہے خان صاحب کی، ان کے ذاتی کردار کی بھی، ان کے معاشی کردار کی بھی. نہیں ان کے ذاتی کردار کی بھی دنیا. مجھے گزارش تو سن لینے دیں، مجھے گزارش سن لینے دیں. آپ کر لیں علیمہ خان کے جو پیسے ہیں وہ بھی میں گزارش کر رہا ہوں. نہیں دیکھیں نا، میں جو گزارش کر رہا ہوں آپ ایسا نہ کریں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی 90 لاکھ حکیل کریم ڈیڈی صاحب کہتے ہیں. جہانگیر خان ترین صاحب کے نون سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے ڈرائیور اور اس کے نام پہ جعلی اکاؤنٹس کھلوائے تھے. ان کو معافی ہے، ان کو سب 7 خون معاف ہے. خان صاحب کو 7 خون معاف ہے، باقی سب کو معاف ہے. پی ٹی آئی کو معاف ہے. جو پی ٹی آئی میں چلا جائے نہیں امبر نہیں امبر نہیں جو ان کو سزا ہوئی ہے وہ احساسیں چھپانے میں ہوئی ہے، اس پہ نہیں ہے. اگر ایک بندہ ڈکیتی اور قتل کرے ایک ہی دن ایک ہی ٹائم پہ تو ڈکیتی کا علیحدہ پرچہ ہوتا ہے، قتل کا علیحدہ ہوتا ہے. وہ ایک سزا نہیں ہو سکتی، اس کو 2 سزائیں ہوں گی. تو اس کو جو سزا ہونی تھی وہ نہیں ہوئی. علیمہ خان سے کوئی نہیں پوچھ رہا، چیف منسٹر سے کوئی نہیں، چیف منسٹر کے پی سے کوئی نہیں پوچھ رہا. خرم صاحب، رانا ثناء صاحب نے ایک بات کی تھی انٹرویو میں، اکٹھا جواب دیجئے گا، آپ کو پورا وقت دیں گے سمسام صاحب. لیکن رانا ثناء صاحب نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے کارکنان بھی جو کل پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو زرداری کی جو ٹرین مارچ ہے اس میں شامل ہو سکتا ہے، ممکن ہے. جی ہو سکتا ہے، لیکن اصل میں تو نیب جو ہے وہ سیاسی انجینئرنگ کا ایک بڑا کند ہتھیار ہے، اسے استعمال کر رہے ہیں. کیونکہ اگر واقعی یہ ہتھیار جو ہے وہ فیئرلی استعمال ہونا ہوتا، قانون کا برابر اطلاق ہوتا، تو وزیر اعظم بھی نیب کی حراست میں ہوتے، سراج درانی کی طرح، وزیر دفاع بھی ہوتے. آپ نے ذکر کیا کہ جو سپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے وہ بھی گرفتار ہوتے، وزیر اعظم کے مشیر برائے اوورسیز پاکستانیز بھی گرفتار ہوتے، ان کے اسپیشل سیکرٹری پرائم منسٹر جو ہیں
وہ بھی پابند سلاسل ہوتے ہیں. تو ایک بڑی طویل لسٹ ہے جن لوگوں کو اگر صرف اس بنیاد پر گرفتار کیا گیا کہ ان کے خلاف انکوائری چل رہی ہے, ریفرنسز فائل نہیں ہوئے. دوسری طرف جو کہا گیا کہ جی اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ کس حکومت نے کیا کیا ہے, تو ہم یہ چیک اب ہو رہا ہے نا آہستہ آہستہ کہ خیبر پختونخوا میں جو سکولز تھے وہ ان میں سے تو گھوسٹ آدھے سے زیادہ جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس گھوسٹ نکل آئے ہیں, اسکول گھوسٹ نکل آئے. کہ کہا جی اب یہ سوال بنتا ہے, یہ تو سندھ کے بارے میں مشہور ہوتا تھا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ پچھلے 5 سال میں اگر کم از کم 400 ارب روپے کی صرف ڈیولپمنٹ فنڈنگ کے پی کو ملی تھی, تو کیا اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ گھوسٹ اسکول ہیں؟ اور میرے خیال میں تو بڑا واضح ایک کسی نے کہا ہے کہ جو لوگ نیا پاکستان بنا رہے ہیں, یاد رکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو پشاور کی میٹرو بنا رہے ہیں, جو کہ اوور کاسٹ, کھنڈر. اور دیکھیں نا بات یہ ہے, ہمارے پر الزام ہے کہ مسلم لیگ نون کو سڑکیں بنانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا, یہ کرپشن کرتے ہیں. کرپشن کی یہ کہا جاتا ہے ہسپتال نہیں بناتے. ہاں, کرپشن کی بنائی ہوئی موٹر ویز کے اوپر JF-17 لینڈ کر رہے ہیں, اور یہ جو صاف چلی, شفاف چلی, سڑک تنگ پڑ گئی بسوں کے لیے. یہاں میں چاہتی ہوں ظاہر ہے میرے خیال میں یہ بھاشن ہمیں نہ دیں. سوال صرف یہی ہے کہ نیب کا قانون جیسا بھی ایسے قطع نظر اس وقت اس کا استعمال صرف مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ہراساں کرنے کے لیے اور ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اور یہ جو ہے اسی لیے یہ پروٹیسٹ ہوگا اور بار بار ہوگا. سمسام صاحب, ایک تو ظاہر ہے آپ جواب دینا چاہتے ہیں اور آپ کو موقع بھی ملا دیا جائے گا, لیکن ساتھ ساتھ آپ اتفاق کرتے ہیں کہ اپوزیشن اس وقت بلیک میل کر رہی ہے کرپشن سے بچنے کے لیے, جیسے کہ وزیر اعظم عمران خان نے آج صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا. میں آپ سے 2 چیزیں کرتا ہوں جی, کہ اقتدار تو ہے اللہ کی ذات کے پاس, مگر مجھے ایک سوال کا جواب لے دیں خرم دستگیر صاحب سے کہ کیا سندھ میں جو کام ہوا ہے صوبائی حکومت کے زیر تحت, کیا یہ اس سے مطمئن ہے؟ یہ میرے حساب میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے, ہم کولیگ رہے ہیں میں اور خرم صاحب. مجھے شاید ان کو کہیں ذرا ہاتھ رکھ کے دل پہ بتا دیں کہ سندھ میں شفاف کام ہوا ہے اور وہاں کے شہروں میں کیا حالات ہیں. بات یہ ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون آپس میں کرتے ہیں, جو KPK میں ہوا ہے اس سے آپ مطمئن ہیں پیر صاحب؟ چوئی صاحب مجھے ایک بار بات کر لینے دینا. مجھے خرم سے آج کل آپ کی وہ ساتھ میں میرا مطلب ہے وہ جو آپ کا ڈیموکریسی کے نام پہ اتحاد ہے, وجہ کوئی اور ہے, مگر آپ کا پیپلز پارٹی والوں کا حوصلہ ہے. جتنی گالیاں آپ کو یہاں دیتے ہیں ہم تو دے ہی نہیں سکتے اتنی جتنی نون لیگ دیتا ہے, اور دیتے رہیں گے یہ انشاءاللہ آپ کو. آپ کا حوصلہ ہے, لیکن میں گزارش آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ یقین جی واقعہ آپ کا بڑا حوصلہ ہے, آپ کا ابھی حوصلہ اگلے ہفتے اور بھی ملے گا. میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا اور آپ کا جو پرابلم ہے وہ جب آپ پہ کوئی عدالت کیس کرتی ہے, کوئی نیب کرتا ہے, تو آپ اکٹھے نظر آتے ہیں. آپ ایک بات بھول جاتے ہیں کہ یہ پیٹ پھاڑنے کا ذکر, ہم نے پیٹ پھاڑنے کا ذکر نہیں کیا, انہوں نے کیا ہے. آپ کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کا ذکر ہم نے نہیں کیا, انہوں نے کیا ہے. اب ٹرین مارچ کی بات میرا بھائی خرم دستگیر صاحب فرما رہے ہیں, تو اس کی بھی ایک پرابلم ہے. سندھ میں آپ کے پاس ورکر کوئی نہیں ہے اور پنجاب میں ان کے پاس ورکر کوئی نہیں ہے, تو وہ ٹرین مارچ اگر آپ نے اکٹھا کر رہے ہیں تو آپ 10 طرح کر لیں. میرا مطلب احمد محمود صاحب کوئی اس میں کوئی بندے اپنے چڑھا دیں تو چڑھا دیں, بندے کہاں پنجاب میں آپ کے پاس آنے ہیں. اسی طرح سندھ میں PMLN کو آپ کی ضرورت ہے. تو یہ تو ایک کولیبریشن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. نہ نظریہ ملتا ہے, قطعاً یہ اپنے نظریے پہ چلیں یا نہ چلیں, ان کا نظریہ مل ہی نہیں سکتا. حوصلہ پیپلز پارٹی والوں کا ضرور ہے, وہ رہے گا. یہ بیچاروں کو یہ تھوڑی طاقت نون میں آئی تو دیکھیے گا پیپلز پارٹی کا حل کیا ہوتا. امبر چودھری منظور صاحب ظاہر آپ جواب دیں گے کہ نظریہ ملتا نہیں ہے, یہ تو آپ لوگ بار بار کہتے رہے ہیں. جی ایک منٹ, ہمارے پاس کارکن نہیں ہے. یہ پیپلز پارٹی پہ کئی بار ایسا وقت آیا جب یہ اس قسم کی ہمیں باتیں سننے کو ملی, اور وہ چونکہ آج کل کرکٹ کی زبان میں زیادہ باتیں ہو رہی ہے, بڑا پلیئر وہ ہوتا ہے جو بیٹ پیچ سے نکل کر واپس پھر آئے. ہمارے پاس کارکن نہیں ہے, تو اس دن 5000 پولیس والا کیوں لگا دیا تھا؟ کارکن تو نہیں ہے پنجاب کے اندر پیشی تھی, اسلام آباد کے اندر 5 جگہ پہ شہر کو سیل کیوں کر دیا تھا؟ چونکہ ہمارے پاس تو کارکن نہیں ہے. سو اس دن ٹانگے کیوں کام کر رہی تھی؟ اگر 5 ٹانگوں کی سواریاں پیپلز پارٹی کے پاس,
جو کو مٹھی بھر تھے وہ نہیں کوئی فساد نہیں کرنے گئے تھے. وہ تو پولیس نے خام خواہ, اور آپ کو پتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب کیا کیا کہتے رہے ہیں کہ میں اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا پولیس والوں کو اگر میرے کسی کارکن کو کوئی ہاتھ لگایا تو. آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی کا کارکن تب تک ہاتھ نہیں لگاتا جب تک ہاتھ نہ اٹھایا جائے. لیکن سوال وہی کا وہی ہے سمسام بخاری صاحب کا اور قرم صاحب, نظریہ تو آپ کا ملتا نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا اور پیپلز پارٹی. دیکھیے امبر, ہم ابھی کوئی جو سب سے بنیادی اصول ہے اس کے اوپر ہمارا نظریہ ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ آئین پاکستان میں لکھا ہوا عوام کا حق حاکمیت سپریم ہوگا. اس کے اوپر ہمارا, اور اس کے لیے ہم جو ہیں ایک دوسرے کی, اگر اللہ تعالیٰ اور پاکستان کے عوام کی مرضی سے حکومتیں آتی ہیں تو حکومتوں کو گرانے کے لیے ایجیٹیشن نہیں کریں گے, اور دوسرے بہت سارے کام کریں گے, لیکن ایجیٹیشن نہیں کریں گے, کیونکہ تاکہ اس ملک میں کسی بھی طرح آمریت نہ آ سکے. یہ ہمارا نظریہ بڑا کلیئر ہے اس لحاظ سے, اس میں دونوں پارٹیاں متفق ہیں. ہمارا آمریت والا کب سے چینج ہوا ہے مسلم لیگ نون کا پالیسی کے اوپر, اور وہ رہے گا. لیکن جہاں تک اس ملک میں عوام کا حق حاکمیت قائم کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر ہم متفق ہیں, جمہوریت کے حق میں ہم متفق ہیں, آئین کی سربلندی کے لیے ہم متفق ہیں. جہاں متفق ہونا ہے پی ٹی آئی نے, ان کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا کہ اپوزیشن کو اس طرح دبا کر آپ اپنی حکومت نہیں چلا سکتے. اپوزیشن کے لیڈران کے بارے میں غلط اور بد تہذیبی کی گفتگو کر کے پھر سوال آپ پر بھی اٹھے گا نا. جب کوئی بھی شخص ابو کا لفظ استعمال کرتا ہے تو پھر عمران صاحب کے ابو کے ہونے میں بھی بہت سارے ایشوز اٹھیں گے نا. تو میری گزارش صرف یہی ہے کہ ایک دوسرے کو میرے خیال میں میں نے اور آپ نے کبھی یہ گفتگو نہیں کی. خرم بھائی, خرم صاحب, میں نے اور آپ نے کبھی یہ گفتگو نہیں کی. بہتر یہ ہے کہ ہم یہ گفتگو نہ کریں, نہ آپ گفتگو کریں نہ میں نے کبھی کی ہے. ہاں تو ہم نے یہ بات نہیں کرنی. حکومت کے آپ کے ترجمان ہیں, اگر وہ بات کریں گے تو اس کا جواب بھی ملے گا پیر صاحب. اگر میں بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ الیکشن سے پہلے صاحب, میں ٹاک شو پہ آپ کے بعد بیٹھا ہوں. جوج صاحب آپ بتا دیں کہ میں پالیسی پہ بات کرنے والا آدمی ہوں یا لوگوں کی ذات پہ بات کرنے والا نواز شریف کو سزا دی گئی, ضمنی الیکشن سے پہلے شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا. جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی حکومت کو سیاسی ایشو اٹھتا ہے, یہ اپنا احتساب کا پرانا نعرہ جو کہ واحد ان کے پاس تنکے کا سہارا رہ گیا, اور ان کے پاس افلوٹ رکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں. اچھا, انٹرسٹنگ پوائنٹ, یہ دلچسپ پوائنٹ آپ نے اٹھایا, اور اس پہ میں چاہوں گی سمسام صاحب آپ سے میں جواب چاہوں گی. شیخ رشید صاحب ظاہر ہے پیش گوئیاں کرتے رہتے ہیں, بہت مشہور ہے. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ مارچ میں صفایا ہوگا, مارچ ختم ہو گیا. انہوں نے ایک بار پھر کیا کہا, سنتے ہیں. وہ باپ کے لیے اپنی سیاسی چتا جلانے جا رہا ہے. اگر بلاول باہر نکلتا کرپشن کے خلاف, چاہے اس میں کوئی کیوں نہ آتا ہو, تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ وہ قومی ہیرو ہوتا, وہ قومی زیرو ہو گیا ہے. اس کی ساری سیاست کو نیست و نابود کر دیا ہے. اگر مارچ کی بجائے 30 جون سے پہلے یہ جھاڑو پھرے گا, جھاڑو پھر کے رہے گا, یا اس ملک میں چور رہیں گے یا چوکیدار رہیں گے. آپ اتفاق کرتے ہیں سمسام بخاری صاحب, اب جھاڑو پھر جائے گا. دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں میری عرض سنیں ذرا. ایک بات شیخ صاحب نے کہی ہے کہ کرپشن کے خلاف نکلتے. کرپشن کے خلاف ہم سب کو نکلنا چاہیے, کوئی اس میں شک نہیں. دیکھیں میں پیپلز پارٹی میں چودھری منظور صاحب, قمر زمان قائرہ صاحب, اعتزاز احسن صاحب, یہ سامنے آپ کے بیٹھے ہیں. میں عرض کرتا ہوں میں ان کی عزت کرتا ہوں, ان سے پوچھ لیجئے, اور ان کی عزت کی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ پوچھ لیجئے. میری زبان اس طرح نہیں ہے, میری تربیت کا تھوڑا فرق ہے. میں خدا نہ خواستہ کسی کا نام لے کے گالیاں دے کے میں بات کرنے والا نہیں ہوں, کوئی بھی ہو. پالیسیز کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جتنی مایوسی اب ہوئی بلاول سے, جب انہوں نے وہ زبان بولی جو بھارت کے اخباروں کی شاہ سرخیاں بن, مجھے جتنا کرب محسوس کیا میں نے کہ بھارتی چینلز نے, بھارتی اخباروں نے ان کا نام لے کے شہ سرخیاں بنا کے ایک مودی کا جو بیانیہ تھا اس کو تقویت دی. یہ سمجھدار لوگ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, دو تین چار تو سمجھدار لوگ یہ ہیں. کیا یہ بتا نہیں سکتے تھے کہ آپ حکومت پہ, ان کا حق ہے تنقید کرنے کا, یہ کرتے, مگر ملک پہ تنقید کرنا, ریاست پہ تنقید کرنا, انڈیا کا بیانہ دینا, یہ کہاں کا ہے؟ باقی شیخ رشید صاحب ہماری پارٹی کے الائی ہیں. شیخ رشید صاحب جو کہتے ہیں اس کا جواب وہ دے سکتے ہیں. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کرپشن والی حد تک میں متفق ہوں. نام لے کے نہ میں بات کرتا ہوں, نہ میں کروں گا کسی.
ٹھیک ہے چودھری منظور صاحب، کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو بلاول بھٹو زرداری کی جو باتیں تھیں وہ ظاہر انڈین میڈیا نے کافی اٹھائی اور الزام لگایا گیا؟ نہیں یہ کیا بات ہوئی؟ اگر ایک بات آپ سچ کہہ رہے ہیں تو اس کو اگر انڈین میڈیا اٹھائے گا، ابھی کل شاہ محمود قریشی صاحب فرما رہے تھے وہ تو محب وطن. آپ میری بات سن لیجئے پیر صاحب، میری گزارش سن لیجئے نا، میری گزارش سن لیجئے، مجھے بھی بڑا افسوس ہو رہا ہے، میری بات تو سن لیں نا. نہیں میں مودی کو جو ملتا ہے جا کر، مودی کو جو ٹیلی فون نے کر کے ہلکان ہوا تھا، ٹیلی فون نہیں اس نے مودی نے سنا، اس کی بات کریں. میری صرف ایک دو باتیں سن میرے بھائی، ٹیلی فون تو پہلی بات میری گزارش سن لیں نا. پیر صاحب بخاری صاحب ان کو ذرا جواب دینے دیں. چلیں آپ میری گزارش تو سن لیں نا، میری گزارش تو سن لیں نا. اب اتنا حوصلہ تو پیدا کریں. کیا ہو گیا آپ پی ٹی آئی میں جا کر آپ بھی پی ٹی آئی والوں جیسا حوصلہ ہی نہیں رہا آپ میں؟ نہیں تو میں تو پی ٹی آئی ہوں جی، میں تو پی ٹی آئی ہوں، اور جس لیے چھوڑا ہے وہ اور آپ کٹھے بیٹھے ہیں. حوصلہ نہیں وہ حوصلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. مجھے یہ بتائیں، شاہ محمود قریشی صاحب نے کل اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ انڈیا والے آئے تھے ایبٹ آباد 4 بم گرا کے گئے ہیں. یہ ہمارے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں. یہی شیخ رشید جو ابھی بیٹھا فضول قسم کی باتیں ہر وقت ہر دور میں اس نے کی ہیں، اس نے کہا جی کہ وہ پہلے ادھر تھا مسعود اظہر، اب نہیں تھا جہاں پہ وہ بم مار کے گئے. اب میں اس سے زیادہ اگر بات پیر صاحب کہتے ہیں تو میں کھول دوں گا، پھر ذمہ داری پیر صاحب پہ ہوگی، باقی ساری بات کر دوں گا، لیکن میں نہیں کرنا چاہتا ابھی کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں. ہم نیشنل انٹرسٹ میں بہت ساری باتیں نہیں کہنا چاہتے. میرا صرف ایک سوال ہے، میری بات سن لیں نا، میری بات سن لیں پیر صاحب، مجھے مکمل کرنے. دو نقطہ نظر ہیں. یہ مسئلہ ہے امبر نیشنل سیکیورٹی کا اور پاکستان کے ڈیفنس کا. ایک نقطہ نظر ذوالفقار علی بھٹو کا تھا، اس نے کہا کہ میں ایٹم بم بناؤں گا، مجھے موت دے دیں، وہ اس نے موت قبول کر لی. میاں نواز شریف نے وہ چلایا. محترمہ بینظیر بھٹو نے میزائل ٹیکنالوجی لا کر دی جس پہ کھڑے ہو کر آج بڑھ کے مار رہے ہیں آپ، اور دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، وہ نہیں آ رہا. اور دوسرا نقطہ نظر ضیاء الحق کا تھا. مجھے آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ پیر صاحب اور ندیم چاند صاحب بھی کل پرسوں یہ بین تنظیموں کی حمایت شروع کر دی ہے. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. مجھے صرف یہ ہے کہ دوسرا نقطہ نظر یہ ضیاء الحق کا تھا. بات سن لیں، بات سن لیں. مجھے مکمل کرنے دیں پیر صاحب، مجھے مکمل کرنے دیں، پھر اپنی باری تک روک رہی ہوں. میرے پاس وقت پیر صاحب مجھے اپنی باری سے ایک سننا چاہ رہی ہوں. بہت اہم سوال ہے. سوال پہلے تو کلپ سنواؤں گی کہ ماضی میں کیا کہا جاتا رہا تھا، پھر اسی پہ خرم صاحب سے سوال پوچھتے ہیں. سنیے کلپ. جنرل پرویز مشرف بنیادی طور پہ ایک بھگوڑے اور بزدل آدمی ہے، اور وہ ڈرامے کر رہے ہیں. اور وہ اگر ان کی بات مان لی جائے کہ ان کی اینجیوگرافی کے لیے انہیں پاکستان سے باہر بھیجنا ہے، تو مجھے بتائیں جتنے وہ لوگ جو پاکستان کی جیلوں میں ہیں یا جو قانون کی گرفت میں ہیں اور وہ دل کے مریض ہیں، کیا ان سب کو آپ پاکستان سے باہر بھیجیں گے؟ یہ انوکھا لاڈلا نہیں ہے پرویز مشرف کی ٹیم اور وکلا جو ملک کے اندر بحران پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ بدترین سازش ہے. پاکستان اس قسم کے کھیلوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. پرویز مشرف صاحب کا کچھ بھی کمزور نہیں ہے. پاکستان کے قانون میں ایسی کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی ملزم اپنے ملک سے باہر چلا جائے. اور اگر جنرل پرویز مشرف بچ کے نکل گئے، 11 مئی کو جو ووٹ ہماری جماعت کو پاکستانی قوم نے دیا، وہ مجرموں کو پکڑنے کے لیے دیا، چھوڑنے کا مینڈیٹ ہمیں نہیں ملا. آج اگر حکومت کہے کہ جی ہم نے کانوں کو ہاتھ لگائے، یہ جنرل مشرف صاحب ہم سے بھاری ہے، اور بڑی غلطی ہو گئی کہ ان کو ہم نے آئین اور قانون کے تابع کرنے کی کوشش کی. یہ جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں. آپ دیکھیے گا کہ 72 گھنٹوں کے اندر ملک کا ماحول تبدیل ہو جائے گا. خرم دستگیر صاحب، اس وقت جو مشرف کے بارے میں کہا جاتا تھا، آج پاکستان تحریک انصاف میاں نواز شریف کے بارے میں کہہ رہی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت کا موقف اگر ہم اس پس منظر میں دیکھیں، کیا مشرف میں اور میاں نواز شریف میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ بیرون ملک علاج کے لیے اجازت تو نہیں دی جا سکتی؟ میرے خیال میں آپ کے ناظرین کو مجھے ضرور یہ تنبیہ کرنی چاہیے کہ عذرائے کرم ایک 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم اور وہ شخص جس نے 2 دفعہ پاکستان کے آئین کو اپنے بوٹوں تلے روندا تھا، پلیز ان کو کمپیئر نہ کریں، میری گزارش ہے. نمبر 1. دوسری بات یہ کہ پرویز مشرف کے اوپر تو بھی جو ہے ہائی ٹریزن کا کیس چلنا تھا. وہ کتنی دفعہ عدالت میں پیش ہوا ہے؟ غالباً 2 دفعہ.
محمد نواز شریف 200 دفعہ پیش ہوئے جب ان کے اوپر کیس بنا. تو پاکستان کے آئین اور قانون کے سامنے اگر سر تسلیم خم کرنے کا ریکارڈ ہے تو وہ محمد نواز شریف کا ہے. انہوں نے 1975 میں جب اندرا گاندھی سنیں 75 میں انڈین سپریم کورٹ نے اندرا گاندھی کو ڈسکوالیفائی کیا تو اس نے ایمرجنسی لگا دی تھی. ہم ہندوستان کی جمہوریت کی مثالیں دیتے ہیں نا, محمد نواز شریف نے ایمرجنسی نہیں لگائی, وہ 4 گھنٹے بعد وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ کر چلے گئے. اس سے زیادہ قانون کا احترام کس نے کیا پاکستان میں تو نہیں جانتا کسی اور نے کیا ہو. تو اب یہ کہنا ان کی طبیعت ناساز ہے, اس کے تحت انہوں نے کسی سے کوئی استدانی کی حکومت سے, وہ عدالت عظمیٰ کے پاس گئے ہوئے ہیں جو ان کا حق ہے آئینی, وہ اپنا قانونی حق بطور شہری استعمال کر رہے ہیں. وہ کل ہیرنگ ہے اس کی دیکھیں. اگر ان کو موقع ملا, اگر حکومت اجازت دے, عدالت اجازت دے, وہ باہر جائیں گے, بیرون ملک جائیں گے علاج؟ جی میں نہیں جانتا, ان کے پچھلے 3 ہفتے سے انہیں کوئی ملا نہیں ہے, صرف ان کے خاندان کے لوگ ملے ہیں. ہم لوگ جو انہیں ملنے جاتے تھے ان کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے ہم انہیں نہیں مل سکے, تو میں نہیں جانتا کہ وہ جائیں گے, جانا چاہیں گے یا نہیں جانا چاہیں گے. اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں سہولیات میسر نہیں ہیں, اصل ایشو یہ ہے کہ اس حکومت کے اوپر محمد نواز شریف کا اعتماد نہیں ہے, ہم مسلم لیگ نون کا اعتماد نہیں ہے کہ یہ ان کا زیر حراست درست علاج کرا سکتے ہیں. جس طرح کا تماشا انہوں نے 15 جنوری سے لے کر آج 25 مارچ لگایا ہے کہ جی کبھی ایک ہسپتال میں, کبھی دوسرے ہسپتال میں, کبھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں, کبھی ٹیسٹ لیک ہو رہے ہیں, عجیب و غریب انہوں نے تماشا لگایا. تو نواز شریف نے اس تماشے کا حصہ بننے سے انکار کر دیا. خرم دستگیر خان صاحب بہت بہت شکریہ, سمسام بخاری صاحب آپ کا بھی, اور چودھری منظور صاحب. یہاں لیتے ہیں لیکن بریک کے بعد بات کریں گے گیس کی قیمتوں میں ممکنہ اضافہ کیا حکومت مانے گی یا نہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. حکومت کی جانب سے عوام پر اب تک کا سب سے بڑا مہنگائی بم یعنی گیس بم گرانے کی تیاری کی جاری ہے. جی ہاں, اوگرا کے مطابق سوئی ناردرن گیس پائپ لائن لمیٹڈ نے 1 جولائی سے گیس کی قیمت میں 144% اضافے کی درخواست کر دی ہے. یہ اضافہ ایسے وقت میں کرنے کی سفارش کی گئی ہے جب محض 6 ماہ قبل ہی گیس کی قیمتوں میں 35% اضافہ کیا گیا تھا, اور حکومت 34 لاکھ گھریلو صارفین کو گیس کے اضافی بلز بھیجے جانے کے باعث پہلے ہی دباؤ کا شکار ہے. حکومت کو اپنی انکوائری رپورٹ کے مطابق تیز گیس پریشر فیکٹر کے نام پر 50% گھریلو صارفین کو اضافی بجلی کے بل بھیجے گئے تھے. آج وزیر اعظم نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا ہے کہ گیس کے برے حالات ورثے میں ملے تھے اور اس وقت گیس کی مہنگائی شارٹ فال اور LNG کی وجہ سے ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ پیٹرولیم کے وفاقی وزیر غلام سرور خان تسلیم کر چکے ہیں کہ تحریک انصاف نے حکومت میں آنے سے قبل اس سلسلے میں کوئی تیاری نہیں کی تھی. انہوں نے کیا کہا تھا, سنیے. کیا عوام مہنگائی کے اس نئے سونامی کی متحمل ہو سکیں گی؟ ہم اس سیگمنٹ میں اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان صاحب. بہت بہت شکریہ غلام سرور خان صاحب ہمیں وقت دینے کا. کیا آپ گیس کمپنیوں کو 145% گیس قیمتوں میں اضافے کی اجازت دینے کا سوچ رہے ہیں 1 جولائی سے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ امبر. یہ خبر سنی ہے, سوچا ابھی نہیں, نہ سوچا ہے اور نہ ہی اس پہ یہ اوگرا کے مطابق ہے, اوگرا کے مطابق یہ تجویز پیش کی ہے دونوں گیس کمپنیوں نے. یہ امبر دیکھیں, گیس کمپنیز کی فائنینشیل ہیلتھ برے طریقے سے ڈیمیج ہو چکی ہے, اور اس فائنینشیل ہیلتھ خراب کرنے میں پچھلی حکومتوں کا ایک اہم رول ہے کہ گیس کمپنی سے 154 بلین کے خسارے میں ہیں, 50 ارب کی اس میں سالانہ چوری ہو رہی ہے. آخری سال 55 ارب وہ گیس اسکیموں پہ لگا کے مزید اس کے تابوت میں کیل ٹھونکا گیا. تو گیس کمپنیز کی حالت واقعی بہت بری ہے, اور گیس کمپنیز کی یہ پروپوزل ہے, یہ ان کی ڈیمانڈ ہے, یہ ان کی ریکویسٹ ہے جو کہ انہوں نے اوگرا کو کی ہے. اوگرا ریگولیٹری اتھارٹی ہے, گیس کی قیمتیں بڑھانا یا نہ بڑھانا یہ تو حکومت کا فیصلہ ہے. اوگرا نے اب اپنا حکومت کا فیصلہ ہے, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے, ظاہر اب آپ کو اتنے ماہ تو گزر چکے ہیں بطور پیٹرولیم کے وزیر, آپ کو لگتا ہے کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑے گا مزید؟ دیکھیں جی, جیسے میں نے بیک گراؤنڈ بتایا کہ یقیناً کمپنیز کی فائنینشیل ہیلتھ بہت خراب ہے, لیکن ہم نے یہ ایک منتخب حکومت ہے, عام آدمی کی منتخب کردہ حکومت ہے, ایک جمہوری حکومت ہے. ہم نے
لوگوں کی فائنینشیل ہیلتھ کو بھی دیکھنا ہے. ہم نے کمپنیز کی فائنینشیل ہیلتھ کو نہیں دیکھنا. لیکن یہ ابھی ڈیو پروسیس ہے. جس وقت ہمارے پاس یہ سمری آئے گی, یہ تو اوگرا کو ریکویسٹ کی گئی ہے, اب اوگرا اس سے ایگری کرتا ہے یا نہیں کرتا, اور اوگرا اگر ایگری کرتا بھی ہے تو منسٹری اس سے ڈس ایگری کر سکتی ہے, یہ ہمارا رائٹ ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ گیس کمپنیز نے کہا وہ ان کی ڈیمانڈ پوری ہو سکے. کمپنیاں ہیں ان کے 4 مینیجنگ ڈائریکٹر ہٹائے گئے ہیں, اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ وہ مزید اب اضافے کی درخواست کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, جو 4 ان کے 2 ایم ڈیز ہٹائے گئے ہیں وہ ان کی مختلف وجوہات ہیں. جو پہلا فیز میں جو ایم ڈیز ہٹے ہیں وہ اس وقت گیس سپلائی میں جو خلل آ رہا تھا اور بر وقت انہوں نے مطلع نہیں کیا, کمپریسرز خراب تھے وہ ہمیں بیفور ٹائم انفارم نہیں کیا, اس وقت کی انکوائری کی صورت میں وہ لوگ گئے. اچھا, اب کی انکوائری جو ہوئی ہے جو کہ ہو رہی ہے, انڈر پروسیس ہے, اور یہ 3 لیولز کی انکوائری ہے. ایک تو ڈپارٹمنٹل انکوائری ہے جو کہ منسٹری کر رہی ہے اور ایک ہمارے ایڈیشنل سیکٹری اس کے ہیڈ ہیں. دوسری انکوائری ایک آڈٹ فرم ہے فرگوسن, ویل نون کمپنی, ورلڈ نون کمپنی, وہ اس کی فائنینشیل اسپیکٹس کو دیکھ رہی ہے. اور تیسری پرائم منسٹر انسپیکشن ٹیم انکوائری کر رہی ہے. لیکن جو انٹرم رپورٹ آئی تھی اس انٹرم رپورٹ کے مطابق کہ پریشر فیکٹر جو کہ ایتھورائز کیا ہے اوگرا نے, جو کہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے, 2% کیا ہے, اور انہوں نے جو اوور اینڈ ابو پریشر فیکٹر لگایا ہے وہ وداؤٹ گورنمنٹ پرمیشن لگایا ہے. تو اس بنیاد پر ان کا سیکنڈ لیکن غلام سرور خان صاحب پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے گیس کمپنیوں نے یہ جو پریشر فیکٹر اضافی لگایا ہے جس کی وجہ سے یہی کہا جا رہا ہے کہ 50% گھریلو صارفین اس سے متاثر ہوئے ہیں اور 54 لاکھ صارفین کو اضافی بلز بھیجے گئے ہیں, تو انڈر یور واچ آپ نگرانی کرتے ہیں, یہ کیسے ہوا؟ دیکھیں, آپ کو بھی یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے اور عوام الناس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر گیس کمپنیاں کچھ غلط کر رہی تھیں اور وداؤٹ گورنمنٹ کی اپروول کر رہی تھیں, حکومت کو اس میں باخبر نہیں کیا گیا بلکہ بے خبر رکھ کے کر رہی تھی, تو ہم نے انکوائری کر کے تو گیس کمپنیوں کی ایک irregularity کو پکڑا, ان کی ایک چوری کو پکڑا, ان کے ایک غلط فیصلے کو پکڑا, اور اس فیصلے کو پکڑنے کے بعد ان کے ایم ڈیز کو سیک کیا, اور پرائم منسٹر نے اسی بنیاد پر جو 3.2 ملین ڈومیسٹک کنزیومرز کو اوور بلنگ کی گئی وہ ریفنڈ کرنے کا فیصلہ کیا. تو یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا کام ہوتا ہے کہ کہیں غلطی ہو تو اسے پیسے اگلے بل میں ہوں گے یا قسطوں میں ہوں گے؟ یہ یقیناً دیکھیں جی, جتنی اوور بلنگ ہوئی ہے بوجہ سلیبنگ کے یا بوجہ پریشر فیکٹر کے 30 جون انشاءاللہ تعالی 2019 تک, 30 جون اس فائنینشیل ایئر میں جو کہ کلوئر ہے ہمارے اس فائنینشیل ایئر کا, اس میں سب ری ایڈجسٹ ہو جائیں گے, ری ایمبرس ہو جائیں گے, اور ری ایمبرس ہونا شروع ہو چکے ہیں. پچھلے ماہ 55 لاکھ روپے کے تقریباً ری ایمبرسمنٹ ہو چکی ہے. جیسے کہا کہ اگر پریشر فیکٹر یہ ایم ڈیز کی غلطی تھی, گیس کمپنیوں کی غلطی, لیکن سلیب کی جو منظوری دی تھی وہ تو آپ نے اور آپ کی حکومت نے دی تھی نا. دیکھنا جی, یقیناً اس وقت اوگرا کی جو پروپوزل تھی اس کے بعد یہ ایشو ای سی سی میں آیا, اور ای سی سی میں ہم نے جو نچلا طبقہ تھا جو کہ ایک واضح اکثریت رکھتا تھا, ایک لوور مڈل کلاس تھی وہ جو کہ 85% تھی, اس سے 10 to 20% کیا, اور جو امیر طبقہ تھا اس کی جو کہ امیر طبقہ ٹوٹل 5-6% تھا, اس کے لیے 1 سے 143% ہم نے انکریز کی. تو ان سلیبز کی اس انکریز کی وجہ سے جو ایک شفٹ منظوری تھی. لیکن غلام سرور خان صاحب مجھے لینی ہے اس وقت چھوٹی سی بریک کے بعد کچھ سیاسی گفتگو بھی کریں گے. ویلکم بیک ٹو دی شو. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان صاحب. غلام سرور خان صاحب, اگر میں آپ کے حریف چودھری نثار صاحب کے بارے میں پوچھوں, انہوں نے ابھی تک اپنی نشست کے لیے حلف نہیں اٹھایا, ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے؟ ہاں, بڑا واضح مشورہ ہے جی کہ عوام نے انہیں مینڈیٹ دیا ہے, صوبے کی سیٹ وہ جیتے ہیں,
ہم ان کے اس مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں. مرکز میں وہ برے طریقے سے مجھ سے 2 سیٹیں آ رہے ہیں, انہیں اپنی ہار بھی تسلیم کرنی چاہیے اور میری جیت کو بھی تسلیم کرنا چاہیے, اور لوگوں نے جو صوبے میں ان پہ اعتماد کیا ہے انہیں حلف اٹھانا چاہیے. اگر وہ اپنے شایان شان صوبے کو نہیں سمجھتے تو پھر انہیں ریزائن کر کے تو کسی اور کو نومینیٹ کرنا چاہیے تاکہ حلقہ نمائندگی سے محروم نہ ہو. تو انہیں اس پہ کوئی فیصلہ کرنا چاہیے, لیکن وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے, وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ فیصلہ کریں. وہ ایک ایسا, ہماری پنجابی میں کڑکلا کہتے ہیں, ان کے گلے میں پھنسا ہوا ہے جو انہوں نے نگل سکتے ہیں اور نہ باہر تھوک سکتے ہیں. اور ابھی ہائی کورٹ میں 2-3 پارٹیز نے اس پہ ریٹس کر دی ہیں اور یقیناً جلدی اس پہ کوئی فیصلہ عدالت کی طرف سے ہو جائے گا اور پھر عوام کو اپنی رائے دینے کا ایک مکمل اختیار ہوگا. یعنی کہ عدالت میں یہ معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن چودھری نثار صاحب, آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ پارٹیاں بہت بدلتے رہتے ہیں. دیکھیں جی, پارٹی تو قائد اعظم بھی پہلے کانگریس میں تھے تو پھر مسلم لیگ میں آئے, بھٹو صاحب بھی پہلے مسلم لیگ میں تھے تو پھر پیپلز پارٹی بنائی. تو پارٹی بدلنا ایک سیاست اور پاکستان کی بہتری کے لیے, عوام کی بہتری کے لیے. اگر میں پی ٹی آئی میں آیا ہوں تو پی ٹی آئی ایک واحد جماعت ہے کہ جس نے خوشحال پاکستان کی بات کی, مضبوط پاکستان کی بات کی, نئی نسلوں کے بہتر مستقبل کی بات کی. تو اپنی نئی نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے اگر میں پی ٹی آئی میں آیا ہوں تو انہیں کیا اعتراض ہے. لیکن پارٹیاں تبدیل کی, میں نے کوئی عقیدہ تبدیل نہیں کیا. یہاں تو لوگ اپنے عقیدے, اپنے دھرم, اپنے مذہب, اپنے یہ چیزیں بھی تبدیل کر لیتے ہیں. تو میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی. اللہ تعالیٰ مجھے اس قسم کے شر سے محفوظ رکھے. بہت بہت شکریہ ہمیں وانے کا غلام سرور خان صاحب, وزیر پیٹرولیم. لیکن ہم نے جو ایک سوال کیا تو شروع میں یاد دلاتی ہوں, سوال تھا کیا حکومت کو گیس کی قیمتوں میں اضافے کی اجازت دینی چاہیے گیس کمپنیوں کو. تو میں آپ کو بتاتی ہوں نتائج کیا تھے اس پول کے. 22% نے کہا ہاں, 73% نے کہا نہیں, اور 4% لوگوں نے کہا معلوم نہیں ہے. یہاں پروگرام کا وقت ہوا ہے, ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل پر. اب کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.